अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। पीडीएम का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात, पोजीशन तकसीम का शिकार। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत की डील हो रही है या डील सवालात जन्म ले रहे हैं, और दूसरी तरफ 9 जमातें इस्तीफ़ों और लॉन्ग मार्च पर मुत्तफ़िक हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम की दूसरी जमातों से वक्त मांग लिया। क्या पीडीएम के मुतालबे पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े देगी, और पीपल्स पार्टी का सेनेट में अपना अपोजिशन लीडर लाने का फ़ैसला? दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि अपोजिशन लीडर सेनेट में मुस्लिम लीग नून का होना चाहिए। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि जब ज़रूरत पड़ी तब इस्तीफ़े देंगे, इस्तीफ़े हमारे एटम बम की तरह हैं। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत नाअहल हुकूमत है, इसको घर जाना होगा और जल्द इसको घर भेजेंगे। वफाकी काबीना में एक बार फिर तब्दीली का इम्कान, और शेख रशीद कहते हैं वज़ीर आज़म ने साफ कह दिया कि अब 2 साल रह के काम होगा और सिर्फ काम होगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इत्तेहादियों के जो मुतालबात हैं वो ज़ोर पकड़ते जा रहे हैं, चूँकि सेनेट इंतखाबात में तमाम इत्तेहादी जमातों ने हुकूमत का साथ दिया था। और ख़ास तौर पे अगर हम एमक्यूएम की बात करें तो एमक्यूएम के सरबराह जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने कहा कि हमने ज़िम्मेदारी के साथ पूरे वोट दिए हुकूमत के को, हमारा कोई सेनेटर नहीं बिका, और अब हुकूमत की बारी है कि वो डिलीवर करे, वो हमारे मुतालबात पूरे करे और कराची का ख्याल करे। कराची का जो ताजर है वो परेशान है, कराची की के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो परेशान हैं। हुकूमत पे इत्तेहादियों के मुतालबात का प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है, और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अवाम ने 5 साल का मैंडेट दिया है, और आपको ये हक है कि 5 साल के बाद हमारा एहतसाब करें, और एहतसाब का हक सिर्फ अवाम को है। अवाम वोट के ज़रिए और उनकी जो वोट की पर्ची है वो साबित करेगी कि क्या हमारी कारकर्दगी इस काबिल है कि अगली दफ़ा में इलेक्शन में जितवाया जाए या नहीं। ये वो इश्यूज़ हैं जिन पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब फ़ारूक डाडी साहब, समाजी रहनुमा हैं, सीनियर तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। फ़ारूक साहब, किस तरह देखते हैं, ख़ास तौर पे अगर हम पीडीएम की बात करें, पीडीएम का बड़ा ज़बरदस्त सेनेट इलेक्शन में जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इस्लामाबाद की सीट जीत गए तो एक हुकूमत पे एक प्रेशर आया था, प्रेशर बिल्ड हो गया था, चूँकि आसिफ अली जरदारी साहब ने बड़ा बैकडोर उनकी जो लॉबिंग थी उसकी वजह से एक अपसेट मिला हुकूमत को। उसके बाद हम देखते हैं चेयरमैन सेनेट के लिए, चूँकि हुकूमत अपना चेयरमैन सेनेट लाने में कामयाब हुई, अक्सरियत नहीं थी कि हुकूमत के पास। अब पीडीएम के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़दशात हैं, वो इंतशार का शिकार है। इस पूरे अमल को किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, पीडीएम की इब्तदाई अगर आप देख लें तो मैं पहले दिन से कहता हूं कि ये जो लोग जमा हुए हैं जी, मैं इन्हें पाकिस्तान डिस्ट्रॉइंग मूवमेंट हमेशा से कहता हूं कि सही आर नॉट पीडीएम बट दे आर पीडीएम पाकिस्तान डिस्ट्रॉइंग मूवमेंट। जिस किसी ने भी पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश की, जिस किसी ने भी पाकिस्तान के खिलाफ एजेंडा रखा, उसको पाकिस्तान की अवाम ने मुस्तरद कर दिया। इन लोगों का एजेंडा क्या था? इनका एजेंडा अबू बचाओ तहरीक, अपनी करप्शन बचाओ, इन्हें ब्लैकमेल करके एनआरएल लेना, जो लूटी हुई दौलतें हैं वो इनको वापस करनी नहीं थी। तो ये वो सारी चीज़ें थी जिसकी बुनियाद पे ये तमाम की तमाम पार्टियां, जितने भी कर पार्टियां थी, वो एक प्लेटफॉर्म पे आ गई। ठीक है। अब ये मांग रहे कि इस्तीफा सबसे। तो आप मुझे बताएं कि इनके पास लूज करने के लिए है क्या? पीपल्स पार्टी के पास तो फिर भी सिंध गवर्नमेंट है, और पीपल्स पार्टी इनके भी अपने सिंध गवर्नमेंट को क्यों कुर्बान करेगी? नहीं कर रही, वो कर भी सवाल नहीं ही रही। पैदा नहीं होता। वो तो, और वहां पे आसिफ जरदारी अगर ये कह रहे हैं मैं अपनी पार्टी से पूछूंगा, वो डिसाइड करेगी। पीपल्स पार्टी में सिर्फ वन मैन शो एंड दैट इज ओनली आसिफ अली जरदारी, दैट्स ऑल। अगर ये तो सारे एक बहाने हैं कि हम पूछेंगे, ये करेंगे। लेकिन पीपल्स इसमें पार्टी फारूक साहब ये तो बात तय है कि जब पीडीएम की बुनियाद रखी गई थी उसी दिन बिलावल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि, और उस वक्त इस्तीफ़ों का मामला उठाया गया तो उन्होंने कहा था इस्तीफ़े बिल्कुल देंगे, लेकिन मियाँ साहब पाकिस्तान वापस आए, हम उनके हाथ में इस्तीफ़े देना चाहते हैं। तो ये तो पहले 3-4 महीने हो गए इस बात को, 4 महीनों से ही ये तय था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं देगी, और इस्तीफ़ा आखिरी ऑप्शन है, उससे पहले बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको याद होगा इन्होंने कहा था कि हम इलेक्शंस में नहीं जाएंगे, इन असेंबलियों को नहीं मानते,
آپ اسمبلیوں میں بھی گئے, انہوں نے سینٹ انتخابات کے لیے کہا کہ ہم بائیکاٹ کریں گے, لیکن زرداری صاحب کے کہنے پہ یہ اسمبلیوں میں بھی گئے. ضمنی انتخابات کا انہوں نے کہا کہ ہم حصہ نہیں بنیں گے, لیکن اس کے باوجود یہ ضمنی انتخابات کا حصہ بنے. آپ کو لگتا ہے کہ زرداری صاحب اگین ان کو منوا لیں گے کہ لانگ مارچ نہ کریں اور آئیں اسمبلیوں کے اندر بیٹھیں اور تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں اور اس کے ذریعے ہم حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے؟ سر لانگ مارچ کس کو کہتے ہیں یہ لوگ؟ یہ لوگ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ مدرسے کے بچوں کو آپ کہاں تک استعمال کرو گے؟ ٹھیک. صرف کون ان کے لیے پیچھے آئے گا؟ آپ نے دیکھا لاہور کا ان کا جلسہ بری طرح ناکام ہوا. جتنے بھی پی ڈی ایم نے جلسے کی وہ بری طرح فلاپ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں پبلک نہیں آئی, دیہڑیوں کے لوگوں کو لے کے آتے تھے. تو اس طرح تحریکیں تھوڑی چلتی ہے. لانگ مارچ ماؤ زے تنگ نے جو کی تھی, جس میں اپنے خاندان کے بچے, بیٹے, بھائی یہ سارے راستے میں شہید قربان ہوئے ہیں. یہ نواز شریف آئے نا کراچی میں, اپنے بیٹوں کو لے کے آئے اور نہیں ہو سکتا. یہ وہ عمل ہے جو پاکستان میں تو کم از کم ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر ہم بات کریں, ان کی قربانیاں ہیں اس ملک کے لیے, اس میں کوئی شک نہیں. اور دوسرا, پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت جو اپنی سیاست کر رہی ہے وہ بڑی سینسیبل سیاست ہے, سوچ سمجھ کے اپنے پتے استعمال کر رہے ہیں. آصف علی زرداری صاحب نے جس طرح سینٹ میں نمبرز گیم کے حوالے سے سرپرائز کیا, حکومت کو ٹف ٹائم دیا, اب وہ چاہ رہے ہیں کہ اگلا جو پروسیجر ہے اس میں بھی تحریک عدم اعتماد لے کے آئے ہیں پنجاب میں. اس پہ مزید بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پہ نوید اینتھونی صاحب نے. آپ ایم پی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر سیاستدان ہیں. بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا. خاص طور پہ اس وقت اگر ہم بات کریں پی ڈی ایم کی, پاکستان پیپلز پارٹی نے سینٹ میں اپنا اپوزیشن لیڈر لانے کا فیصلہ کیا اور ساتھ ہی ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ یہ کہہ رہے ہیں کہ استعفے کب دیں گے, اور مناسب وقت آئے گا, جو کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلے بھی موقف تھا. اور دوسری طرف آپ نے پی ڈی ایم سے وقت بھی مانگا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا وقت دیا جائے تاکہ ہم اپنی سی میں یہ سامنے رکھیں اور اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی استعفوں کی طرف جائے گی یا نہیں. تو کیا لگتا ہے, آپ استعفے دینے جا رہے ہیں یا آپ لانگ مارچ اور ان ہاؤس تبدیلی پہ یقین رکھتے ہیں؟ بہت شکریہ. یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک پاکستان کی بڑی اور پرانی سیاسی جماعت ہے جس نے اس ملک میں جمہوریت کے لیے آئینی اداروں کی توقیر اور بحالی کے لیے قربانیوں کی اپنی تاریخ رکھی ہے. اور ہم نے ہر وہ قدم, چاہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو عدالتوں کا سامنا کرنا پڑے, میڈیا ٹرائل کا سامنا کرنا پڑے یا کسی بھی قسم کا چیلنج ہو, ہمیشہ اس کو بڑے جمہوری انداز سے اور سیاسی انداز سے اس کو فیس کیا ہے. اس وقت جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے, جس میں عام آدمی کی دسترس میں نہ آٹا ہے, نہ چینی ہے, نہ کو کھانے پینے کی اشیاء ہے, نہ پیٹرول ہے, نہ بجلی ہے, گیس بھی ناپید ہوتا جا رہا ہے اور اتنا مہنگا ہوتا جا رہا ہے. اس ساری صورتحال میں ایک سلیکٹڈ گورنمنٹ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ مل کر جو ڈیموکریٹک موومنٹ چلی ہے, اس کو بھی ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا جو اوپینین ہمیشہ اس میں رکھا ہے ایز اے ممبر پی ڈی ایم کے, اس میں بھی مسائل کا حل جو ہے جمہوری طریقے سے بیان کیا گیا ہے اور اس میں دلائل کے ساتھ اپنے اس آرگومنٹ کو اسٹیبلش کیا ہے. اور نہ صرف آرگومنٹ اسٹیبلش کیا ہے بلکہ نتائج بھی پی ڈی ایم کو دکھائیں. صحیح. نوید صاحب, اس میں ایک چیز ہے, آپ پی ڈی ایم کی بات کر رہے ہیں, پی ڈی ایم کی گو کہ آپ مین اتحادی جماعت ہیں ان کی آپ, لیکن پی ڈی ایم اتحاد کی اگر ہم بات کریں, سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ اس حکومت کو گھر بھیجیں گے, گھر بھیجنے میں ناکام ہوئے. پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یہ کہا گیا کہ ہم سینٹ انتخابات کا حصہ نہیں بنے, لیکن سینٹ انتخابات میں حصہ لینا پڑا, ضمنی انتخابات میں حصہ لینا پڑا, اور مارچ آپ نے جلسے جلوس بھی کیے, ریلیاں بھی نکالی. لیکن ان تمام جو 5 یا 6 پوائنٹس تھے, ان پوائنٹس میں سب سے اچھا جو ویلڈ پوائنٹ تھا وہ تھا آصف علی زرداری صاحب نے 27 دسمبر کی جو آپ کا آخری جلسہ تھا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے لاڑکانہ میں, گڑھی خدا بخش میں, وہاں سے جب انہوں نے تقریر کی تھی تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اسمبلیوں کے اندر رہ کر اپنی حکمت عملی چینج کرنی ہوگی, اسمبلیوں کے اندر رہ کر ہم ٹف ٹائم دیں گے حکومت کو. اور ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد کی سیٹ پہ آپ نے ٹف ٹائم دیا, سینٹ انتخابات میں آپ نے ٹف ٹائم دیا, لیکن اب
پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم لانگ مارچ کے ذریعے حکومت گرائیں گے. ماضی میں تو ایسا نہیں ہوا کہ لانگ مارچ کے ذریعے کبھی کوئی حکومت گر گئی ہو. عمران خان صاحب نے 126 دن دھرنے دیے لیکن وہ حکومت نہیں گرا سکے. تو اب آپ کیسے کنونس, یا تو آپ کنونس ان کو کریں گے یا وہ آپ کو کریں گے کنونس کہ ہاں لانگ مارچ کرنا چاہیے؟ آپ کا کیا اوپینین ہے, آپ کی پارٹی کیا سوچ رہی ہے, آپ کا اس ورژن اس پورے عمل پہ کیا ہے کہ کیا آپ ان سے اتفاق کریں گے اور آپ استعفے دیں گے, یا آپ کنونس کر کے لے کے آئیں گے ان کو واپس کہ نہیں ہم عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں گے اور پنجاب میں بھی ان کو اپسٹ دیں گے؟ دیکھیں, عرض یہ ہے کہ پاکستان کی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں اور جو سیزنڈ لیڈرشپ ہے یہ اس وقت پی ڈی ایم میں موجود ہے, اور یہ سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ مختلف نظریات اور مختلف اوپینین کے باوجود کنسنسس کے ساتھ چلتے ہوئے ہیں. جی, آپ اس چیز سے قطع نظر کہ حکومتی اتحاد میں پی ڈی ایم کی جتنی بھی اسٹرگل رہی ہے, انہوں نے تو یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ آل پارٹی کانفرنس نہیں ہو سکتی, اس کو بھی ہو گئی. انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا گجرانوالہ کا جلسہ نہیں ہو سکتا, لاہور کا جلسہ نہیں ہو سکتا. ملتان میں دنیا نے دیکھا کہ کس طریقے سے اس کو روکنے کی کوشش کی گئی. 18 اکتوبر کو کراچی میں بھی آپ نے دیکھا. وہ صحیح ہے لیکن وہ پریشر بلڈ نہیں, ایک ہی چیز تھی. سر میری بات سنیے, آپ نے اتنا لمبا سوال کیا, مجھے بھی جواب دیتے ہیں. ٹھیک. اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ حکومتی وزراء, ان کے اسپوکس پرسن, ان کے اتحادی, ابھی جلسہ ختم نہیں ہوتا تھا تو مختلف ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر اس کی ناکامیوں کی داستان شروع کر دیتے تھے. آخر کوئی تو بات تھی, کوئی تو پریشانی تھی کہ ابھی پی ڈی ایم کے قائدین جو تھے جلسہ گاہ سے باہر نہیں جاتے تھے اور ان کے تبصرے شروع ہو جاتے تھے. اگر اتنا ہی ناکام تھا, اتنا ہی یہ سمجھتے تھے کہ کم نمبر کے ساتھ انہوں نے پبلک گیدرنگ کی ہے تو اس کو چھوڑ دیتے, یہ کرتے رہتے. جب آپ کسی کو کوئی اہمیت دے رہے ہوتے ہیں, جب آپ اس کا وزن محسوس کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہی آپ کو اس کا خوف ٹھیک ہے نا. اور آج دوسری ایکسپلینیشن ہے, اور جو دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا جو نقطہ نظر وہاں پر رکھا, اس میں اچیومنٹ کیا ہوئی آپ دیکھ لیجیے. جتنے بھی ضمنی الیکشن ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں سوائے ایک الیکشن کے حکومتی اتحاد کی کامیابی مجھے دکھا دی ہے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف اتنا مضبوط نہیں تھا تو پھر ہم ہو سکتا ہے کہ یہ رزلٹ نہ ہوتے. آپ اور دیکھ لیجیے حکمران اتحاد کا کہ ڈکا میں انہوں نے پریزائڈنگ آفیسر بھی غائب کر دیے. صحیح, یہ حالت تھا. اس میں نبی صاحب مجھے بریک پہ بھی جانا ہے. آخری سوال, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت کی یا اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل یا ڈھیل ہو رہی ہے, یہ وہ بیانیہ ہے جو جنم لے رہا ہے, اور یہ وہ بیانیہ ہے جو آپ ہی کے اتحادی پارٹیوں کا پوائنٹ آف ویو ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی اکیلے اور وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی ہے. اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ وہ بیانیہ ہے جو حکمران اتحاد جو ہے اس کی خواہش کی ہے اور وہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اپنے جتنے بھی پارلیمنٹیرین ہیں ان سے استعفا لے چکی ہوئی ہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا موقف یہ ہے کہ ابھی صحیح وقت نہیں ہے کہ ہم آخری جو ہے وہ حربہ استعمال کریں. تو پہلے ایک سیاسی جدوجہد کا, سیاسی عمل کا, احتجاج کا طریقہ کار ہوتا ہے. پہلے ہم ان آپشنز کو بالکل آزمائیں, ان آپشنز کے ذریعے اس حکومت کو گھر بھیجنے کی مطلب ہم بات کریں, اور جو آئینی اور جمہوری طریقہ کار ہے اس میں ان ہاؤس چینج ہو سکتے ہیں, بڑا جو بھی ہو سکتا ہے, تو اس میں آئینی طریقہ کار سے ہو سارا کچھ. ٹھیک ہے, آئینی طریقہ کار سارے آپشنز میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمیں اگر وہ کامیابی نہیں ہو رہی جو ہر پاکستانی کی خواہش ہے, تو اگر سیٹیں بھی دینے پڑے تو جو پی ڈی ایم کی قیادت فیصلہ کرے گی, جو میری قیادت فیصلہ کرے گی, ہم آلریڈی سیٹیں جو ہے وہ سبمٹ کروا چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن وہ تو آپ نے قیادت کو دیے ہیں, اسمبلیوں تک, اسپیکرز تک وہ نہیں پہنچے. بہت شکریہ نوید صاحب, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. خاص طور پہ اگر ہم بات کریں, فاروق صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم استعفے دیں گے لیکن آخری آپشن کے طور پہ لگتا نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی استعفے دے گی. اور دوسری طرف چونکہ تینوں بڑی جماعتیں جو ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو تحفظات ہیں ان کے بالکل جائز ہیں کہ سینٹ میں مجھے ووٹ نہیں ملے ان کے جو امیدوار تھے, تو کہیں نہ کہیں گیم تو ان کے ساتھ ہوا, ہاتھ تو ہوا ہے. سر آپ دیکھیں کہ یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کے سب کے ایک دوسرے کے ساتھ کلیش آف انٹرسٹ ہے. صحیح.
اور اسی کلیش اور ایک دوسرے کے ساتھ تحفظات ہیں، یہ صرف ایک پوائنٹ کے اوپر سے جمع ہوئے ہیں. انہوں نے اپنی کرپشن بچانی ہے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے اب دیکھیں نا، آج جتنے بھی نیب میں کیسز چل رہے ہیں وہ کون سے؟ وہ سارے کیسز جو نواز شریف نے پیپلز پارٹی پہ کیے اور پیپلز پارٹی نے نواز شریف کے اگینسٹ کیے. اس گورنمنٹ نے تو ابھی تک ایک بھی کیس دائر نہیں کیا. آج یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نیب قوانین میں ترمیم لے کے آ رہے ہیں، تو اس پہ ہم مزید بات کریں گے. یہاں شامل کریں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ کیا پی ڈی ایم کے جو تحفظات ہیں، ان کی جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان، وہ بڑی ہارڈ لائن لے رہے ہیں، تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ رہے گی یا نہیں رہی؟ اور انہوں نے یہ انتہا بھی دیا ہے کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر بھی اس اتحاد کو جاری رکھیں گے. اور کیا پاکستان پیپلز پارٹی مائنس ہوتی ہے تو یہ اتحاد برقرار رہے گا یا نہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، اس پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کمرشل بریک.